अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां मैं नाज आपके लिए लेकर आ गई सिलसिला नावल जाने सितमगर की एपिसोड 54, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 54 की तरफ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोबारा ऐसी बकवास भी की तो। शावेज की कनपटी की रगें तन गई थीं। शाह सर, ये परीसा फंदी की चाहत ही है कि आपके बारे में बिना कुछ जाने वो आपसे निकाह कर चुकी है। उसकी नज़र में आप एक गैंगस्टर ही हैं। वो बहुत मासूम है, जैसा सच्चा दिल खुद रखती है वैसा ही दूसरों को समझती है। महरूसा ने हमेशा की तरह तहम्मुल के साथ उसे समझाना चाहा था। वो जानती थी कि शाहवेज का गुस्सा कितना बुरा था। मासूम नहीं है, पागल है वो। सब नज़र और समझ आता है उसे। जानबूझकर कर रही है सब, सिर्फ मुझे अपने आगे झुकाने के लिए। वो जानती है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इकरार सुनने की खातिर कर रही है ये सब। शाहवेज खुद भी समझ नहीं पाया था कि गुस्से में वो क्या बात अपने मुँह से निकाल गया है। जिस मोहब्बत का इकरार वो अपने सामने नहीं कर पाया था, वो इस वक्त उन दोनों के सामने कर चुका था। वो दोनों खुलकर मुस्कराते थे। वो खुद भी यही चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की शावेज की ज़िंदगी में आए जो उसके अंदर की वहशत निकाल कर उसे जीना सिखा दे। और परीसा की वजह से ये सब हो रहा था। कभी भी अपनी फीलिंग्स शेयर ना करने वाला अब अपनी झंझलाहट बयान कर रहा था। बस इसी बात का इकरार परीसा के सामने कर दो कि मोहब्बत करते हो उससे, जो लड़की तुम्हारी नफ़रत के बावजूद तुमसे दूर नहीं जा पा रही। तुम्हारी मोहब्बत की झलक देखकर तो वो मज़ीद दीवानी हो जाएगी। खुद को मज़ीद सज़ा मत दो, तुम्हारा भी ज़िंदगी की दिलकशी को जीने का हक़ है। हाजिम और महरूसा उसे अपनी तरफ से बहुत सारी नसीहतें करते फ़ोन बंद कर गए थे, जबकि शावेज मोबाइल बेड पर उछालता सिगरेट सुलगाते बेड ग्राउंड से टेक लगा गया था। उसका दिमाग शदीद गुस्से से खौल रहा था। वो परीसा को रूम से बाहर ना निकलने का कह कर गया था, मगर वो मोहतरमा न सिर्फ बाहर गई थीं बल्कि अपने प्यारे ख़ानदान वालों के साथ मिलकर उसके कत्ल की मंसूबाबंदी कर रही थीं। ये लोग यही समझ रहे थे कि शावेज ने सिर्फ उन्हें नज़रबंद किया है, मगर वो अभी तक शावेज सिकंदर की पहुंच और दहशत से वाकिफ़ नहीं थे। शावेज इसी तरह सिगरेट पीता आंखें मूंदे बैठा था जब दरवाज़ा हल्की सी दस्तक के बाद खुला था। वो पहली आहट से ही पहचान गया था कि ये परीसा नहीं है, जो सोच कर उसकी रगें मज़ीद तन गई थीं। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। जिसने भी यूँ उसके पास आने की गुस्ताखी की थी, उसकी खैर नहीं होने वाली थी। सर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है परीसा के हवाले से। फ़िज़ा ने उंगलियां मरोड़ती उसकी शख्सियत की दहशत देखकर खौफ से कपकपाते बमुश्किल अल्फाज अदा किए थे। शावेज ने अभी तक आंखें खोलकर उसे देखने की ज़हमत नहीं की थी। बोलो। शावेज के गंभीर वहशतनाक लहजे पर वो सहम कर मज़ीद चंद कदम पीछे हटी थी। सर, वो परीसा आपके साथ सिंसियर नहीं है। वो बाहर अपने घर वालों के साथ आपको मारने के मंसूबे बना रही है। अभी कॉफ़ी में जहर मिक्स करके वो आपके पास लाने वाली है। उसने आपसे न जाने किस वजह से निकाह किया है, वरना वो मोहब्बत सिर्फ सुफियान से करती है। वो बहुत बड़ी धोखेबाज लड़की। फ़िज़ा उसकी वजह सूरत पर निगाहें गाढ़े एक ही सांस में बोले जा रही थी, जब परीसा के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाने पर शावेज ने बिना आंखें खोले गन उठाकर फ़िज़ा के सर से ज़रा ऊंचा फायर किया था, जो देखकर फ़िज़ा की सांसें हलक में ही अटक चुकी थीं। उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वहाँ से भागने के लिए उसके पैरों में जान बाकी नहीं रही थी। वो यही समझ रही थी कि शावेज सिकंदर का निशाना आंखें बंद होने की वजह से मिस हुआ है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अगर शावेज का इरादा वाकई उसे मारने का होता तो अब तक वो इस दुनिया को खैर बात कह चुकी होती। शावेज ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा था। ये लड़की परीसा की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसे शावेज ने हर वक्त परीसा के साथ देखा था, और ये उसकी बीवी को धोखेबाज बोल रही थी। गेट लॉस्ट। अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में गलत सोचा भी तो उस दिन ये गोली दीवार में नहीं तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। शावेज की धार पर फ़िज़ा लड़खड़ाती रूम से निकली थी। जब उसी लम्हे गोली की आवाज़ सुनकर परीसा घबराई सी रूम में दाखिल हुई थी। बाकी सब भी उसके पीछे सीढ़ियों के करीब रुक गए थे।
جبکہ فضا کو شاویز کے روم سے نکلتا دیکھ کر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ شاویز نے پریسا کی جانب دیکھا تھا، جو واقعی ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے اندر آتی اسے خوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے اس بیچاری کو کیوں ڈرایا؟ مجھے لگا تھا تم لڑکیوں پر وار نہیں کرتے، مگر تم ہر بار میری سوچ کو غلط ٹھہرا کر خود کو میری نگاہوں میں مزید نیچے گرا دیتے ہو۔ پریسا زہر خند لہجے میں بولتی اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ وہیں سینٹرل ٹیبل پر ہی رکھ دیا تھا۔ اس وقت دور رہو مجھ سے پریسا افندی، میں شدید غصے میں ہوں، نہیں چاہتا تم میرے قہر کا نشانہ بنو۔ شاویز سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں دباتا واپس پہلے والی پوزیشن میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ پریسا کو بھی اس وقت اس پر شدید غصہ تھا۔ ہر بار تم مجھے خود سے خوفزدہ نہیں کر سکتے، نہیں ڈرتی میں تمہارے کسی بھی قہر سے۔ وہ آگے بڑھی تھی اور شاویز کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچتی اسے ساتھ رکھی ایش ٹرے میں مسلتے سگریٹ کی پوری ڈبی اٹھا کر پانی کی جگ میں ڈال گئی تھی۔ شاویز نے اپنی لال آنکھیں کھول کر ایک نظر پنک لباس میں دلکشی بکھیرتے حسین روپ کے ساتھ سامنے کھڑی پریسا کو دیکھا تھا اور اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے برابر بیڈ پر گرا لیا تھا۔ پریسا افندی، اب تم مجھ سے خود کو نہیں بچا پاؤ گی۔ شاویز اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کرتا اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار قائم کر گیا تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، صرف اور صرف اپنی باہوں میں مقید لڑکی کی بے اعتباری کی وجہ سے۔ وہ اسے حقیقت سے آگاہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ پریسا اس سے نفرت نہ کرے۔ پریسا جو بہت بہادر بن کر روم میں آئی تھی، اس وقت شاویز سکندر کے آہنی حصار میں قید پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ پریسا اس کی وحشتناک لال آنکھیں دیکھ کر خوف سے لرز گئی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ شخص ہر وقت اتنی اذیت میں کیوں رہتا تھا؟ جب اپنے ارد گرد ہوتی ہر شے پر اختیار رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا تو اپنی اذیت کم کیوں نہیں کرتا تھا؟ مگر پریسا یہ نہیں جانتی تھی کہ شاویز سکندر کے زخموں کی دوا صرف اور صرف وہ تھی۔ اگر پریسا کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی اس سے خود کو دور رکھنے کی کوشش نہ کرتی۔ اتنی نفرت نہیں کر پاؤ گی تم مجھ سے جتنی میں کرتا ہوں۔ آج میری وہی نفرت برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو پریسا افندی۔ شاویز وحشتناک لہجے میں بولتا پریسا کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر گیا تھا۔ وہ شاویز سکندر کی یہ نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاویز کے لمس سے اسے اپنی گردن جلتی محسوس ہوئی تھی۔ پریسا افندی، بہت مہلت دی ہے میں نے تمہیں اب تک، مگر اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وحشی درندہ کیسا ہوتا ہے جب اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو زندگی کی بھیک مانگتے دیکھو گی۔ بہت عزیز ہے نا یہ سب تمہیں؟ شاویز خطرناک حد تک پریسا کا لال پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پریسا بنا اس کی بات کا جواب دیے جواباً اس سے بھی زیادہ غصہ آنکھوں میں بھرے اس کے وجاہت سے بھرپور مغرور نقوش کو تکے گئی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی غصے سے تنے ہوئے تھے اور ماتھے پر دنیا جہاں کی شکنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اپنی اس وحشی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اس کی شکنوں کے جال کو ختم کر دے، اس کی آنکھوں کی وحشت اور اذیت کو ختم کر کے اسے محبت اور چاہت کے رنگ بھر دے۔ لیکن وہ اس شخص کے سامنے ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی، ایسا کرنے کی جرت نہیں تھی اس میں۔ ہمدان فل یونیفارم میں ملبوس روم میں داخل ہوا تھا۔ آہٹ پر مرر کے سامنے کھڑی اپنی چین کا ہک بند کرتی مہروزہ کے ہاتھ سے چین چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہ بھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے گیلے بالوں کو ٹاول میں قید کر رکھا تھا، جبکہ دوپٹہ اس وقت بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے رخ نہیں موڑا تھا، مگر ہمدان کو سیدھا اپنی جانب آتا دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی آج پولیس اسٹیشن میں ہمدان اسے پہچان چکا تھا اور اب شاید اس کی زندگی کا وہ وقت آ گیا تھا جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ نہ زندگی میں کبھی وہ ہمدان صدیقی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی۔ ہمدان پر بحالت مجبوری اسے حملہ آور ہونا پڑا تھا، مگر وہ اپنی اس حرکت کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ گڈ ایوننگ مائی لیڈی۔ ہمدان چلتا ہوا اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا تھا۔ مرر میں اب دونوں کے عکس ایک ساتھ ابھرتے ان کی جوڑی کی ایک مکمل تصویر پیش کر رہے تھے۔ مہروزہ نے بے اختیار اس کے عکس کی نظر اتارتے اپنی جوڑی کے ہمیشہ ایسے ہی سلامت رہنے کی دعا کی تھی۔
ہمدان کا دلکش گمبھیر لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکراتا اسے اچھا خاصا نروس کر گیا تھا۔ وہ تو اس کی جانب سے اپنی اصلیت سامنے آنے کے بعد کسی شدید رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ وہ اس قدر بوکھلا چکی تھی کہ بوکھلا کر پلٹتی وہ اس کی بات کا جواب تک نہیں دے پائی تھی۔ کیا ہوا مائی لو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ہمدان نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ ہمدان کا یہ محبت بھرا دلربا انداز دیکھ کر محروسہ کا دل اچھل کر باہر آنے کو تیار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز ہمدان کے دل و دماغ پر ایک خمار سا طاری کر گیا تھا۔ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ محروسہ اس کا محبت بھرا انداز دیکھ کر اپنی آنکھوں کے گوشے نم ہونے سے نہیں روک پائی تھی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں فیل ہو چکا تھا کہ اس کے ایس پی کی محبت کا یہ انداز آج بہت بناوٹی تھا۔ جو دھوکہ وہ اسے دے رہی تھی، ہمدان بھی اسے اسی دھوکے کی مار مارنا چاہتا تھا۔ محروسہ کو اپنے آنسو دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اب تک جو کھیل کھیل رہی تھی اس کا دی اینڈ ہونے والا تھا، جو سوچ کر ہی محروسہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ ہمدان اس کے بالوں سے ٹاول نکال کر دور اچھال چکا تھا۔ محروسہ اسی کے سہارے سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ ہمدان صدیقی کی محبت چاہتی تھی، مگر یہ بناوٹی نہیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہمدان اس کے کانوں سے بال ہٹاتے سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا۔ محروسہ نے اپنی جھیل سی بڑی بڑی آنکھوں پر سجی گھنیری پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، کیونکہ اب اسے ہمدان کی آنکھوں میں اور لہجے میں سچائی نظر آئی تھی، اپنے ماں باپ کے بعد جتنی آج تک کبھی کسی سے نہیں کی۔ ہمدان جھک کر اس کی گال پر مہرے محبت ثبت کرتا سچے لہجے میں بولا تھا۔ محروسہ کی سانسیں اس کے اس اظہار محبت کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے حسین ترین لمحے تھے۔ میں محبت نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، کیونکہ آج تک ہمیشہ میرا قریبی ترین رشتہ مجھے دھوکہ دیتا آیا ہے، مجھے جھوٹ بولا ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر جھوٹ اور فریب بالکل بھی نہیں۔ ہمدان اس کی جانب دیکھتا زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولتا محروسہ کا دل چیر گیا تھا۔ وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی نا۔ مگر میری بے بسی دیکھو کہ اپنے دل کو تمہیں چاہنے سے نہیں روک پایا۔ تم نے مجھے اپنا عادی بنا لیا ہے۔ ہمدان کی سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے محروسہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کا دل پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے ہمدان کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ بھی اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی؟ مگر ہمدان صدیقی کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت تھی، یہ سچ شاید وہ کبھی نہ جان پاتا۔ میں بھی آپ سے دور کبھی نہیں جانا چاہتی، پلیز کبھی مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ محروسہ نے اس کے سینے پر اپنی کپکپاتی ہتھیلی جماتے کہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کا زرد رنگ ہی ہمدان کو سمجھا گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوا تھا۔ کل میری ایک بہت قریبی دوست کی شادی ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ شرکت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کل میری بیوی پورے دل سے میرے لیے تیار ہو۔ ہمدان کے پورے اسرار انداز پر محروسہ ٹھٹکی تھی۔ جی، وہ مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ ہمدان اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ہمدان کے جاتے ہی محروسہ نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ شاویز اور حازم کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا۔ آج رات ہمدان صدیقی کے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگ ہمدان صدیقی کو ذرا سی خراش تک نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میسج ٹائپ کرتے محروسہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلدی ایک نئی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔